ہے ये एक जब्र इत्तेफाक नहीं, जॉन होना कोई मजाक नहीं। बहुत से शोरा के बारे में कहा जाता है कि वो मुनफरिद लबो लहजा के शायर हैं। यही बात जब जॉन एलिया के लिए कही जाती है तो दिलो निगाह बिला तामुल कबूल कर लेते हैं। यूं तो सब इन्हें जॉन एलिया ही कहते हैं, लेकिन उनकी जहनी वसत, बेनियाजी और वारफ्तगी में सिने अल्फाज व ख्याल उनकी शायरी को महमेज करते हुए इश्क हकीकी का रंग अता करते हैं। तो यही वजह है कि मैं उन्हें जाने औलिया कहता हूँ। मासरीन तो मासरीन वो उर्दू के अशर व शुअरा तक को दादे तहसीन नहीं देते और कहते हैं कि मीर व गालिब को टोकता हूँ मैं, सुन रखो जॉन एलिया हूँ मैं। जॉन अभी 18 बरस के थे कि हिंदुस्तान की तकसीम हो जाती है। घर के घर वीरान और मोहल्ले के मोहल्ले हाली होने लगते हैं। बारौनक गली कूचों में वीरानी रक्स करने लगती है। 1952 में खात्मा जिम्मेदारी ने रही से ही कसर पूरी कर दी और जॉन की मंजूर नज़र फारहा वो भी कराची हिजरत कर गई और उनकी शादी हो गई। जाने औलिया जैसे पैदाइशी शायर के दिल पर क्या गुजरी होगी, इसे कोई दिल वाला ही महसूस कर सकता है। जॉन के बड़े भाई रईस अमरोहवी, जो 22 सितंबर 1988 को कराची में अपने किसी दुश्मन की गोली का निशाना बन गए, उनकी वफात पर जॉन लिखते हैं कि वो हमारे माँ बाप की फुलवारी का सबसे हसीन फूल थे। कातिल शायद उनका मर्तबा शनास था, इसलिए उसने इनके दिमाग को अपना हदफ बनाया। भाई दिमाग ही तो थे। उस गली ने ये सुन के सब्र किया, जाने वाले यहाँ के थे ही नहीं। जॉन को अमरोहा से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए हिजरत आसान न थी, लेकिन उन्हें अमरोहा से महजूर होना पड़ा और 1957 में कराची आ बसे। शायद जाने औलिया ने इसी के पस मंज़र में लिखा कि कैसा नुकसान हो गया अपना, शहर सुनसान हो गया अपना। अमरोहा एक मर्दम खेज खित्ता था जिसने आलिम, फ़लसफ़ी, दानिश्वर, नाकद, शायर, मुसव्विर, गोया तमाम माहिर फ़नून को पैदा किया। शायद वहाँ की खाक में वो तासीर थी कि जहर भी बेअसर हो जाए। सन 1340 ईस्वी में इब्न बतूता अमरोहा आए, जिसका जिक्र वो कुछ यूँ करते हैं कि फिर हम अमरोहा पहुँचे, जो एक छोटा मगर खूबसूरत शहर है। उसके अहलकार मुझसे मिलने आए और काजी शहर ने ज़ियाफ़त भी की। जॉन का ताल्लुक़ अमरोहा के इल्मी अदबी खानवादे से है, जो कई पुश्तों से दादे सुखनवरी पा रहा है। जॉन अपने ख़ानदान के 7वीं पुश्त के शायर हैं और कहते हैं कि शायरी, इल्म व अदब का सिलसिला पुश्त दर पुश्त से चला आ रहा है। मेरे वालिद शफीक हसन एलिया और उनके 4 भाई भी शायर थे। वो अपने वालिद के बारे में लिखते हैं कि वो अरबी, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, इब्रानी और संस्कृत जानते थे। इल्म हयत से ख़ास शगफ था और ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी के माहरीन बर्ट्रैंड रसल और नरसियान से उनकी ख़त किताबत होती रहती थी। जॉन एलिया 14 दिसंबर 1931 के रोज़ अमरोहा में पैदा हुए और उनका पूरा नाम सैयद हुसैन जॉन असगर रखा गया। वो कहते हैं कि 8 साल की उम्र में पहला शेर कहा, जो कुछ यूँ था कि चाह में उसकी तमाचे खाए हैं, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। वो उर्दू शायरी के अवतार थे। आप उनका कोई शेर पढ़ लें, ये सिर्फ 2 मिसरों का जोड़ ही नहीं, बल्कि आप उसे हदीसे दिल पाएंगे। उर्दू शायरी का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो जाने औलिया को पढ़ें। उनका एक एक शेर दरीदा शब की तीरगी में जुगनू की तरह चमकता है। कहते हैं कि मुझको ख्वाहिशी
ढूंढने की न थी, मुझ में खोया रहा खुदा मेरा। اور پھر ایک اور جگہ فقیری رنگ میں کہتے ہیں کہ اب تلک زندگی میں کیا پایا، کیا نہیں زندگی کی تیاری۔ انہوں نے سسپینس اور عالمی ڈائجسٹ کے لیے بہت سے اداریے لکھے اور وہ تمام تحریریں ان کی وفات کے بعد فرنود کے نام سے کتابی شکل میں شائع ہوئی۔ وہیں پہ کہیں لکھتے ہیں کہ ہم 1000 برس سے تاریخ کے دسترخوان پر حرام خوری کے سوا کچھ نہیں کر رہے۔ یہ بہت بڑا سچ ہے۔ اس ایک جملے نے ہماری تاریخی کنٹریبیوشنز کو ایک کوزے میں بند کر دیا۔ پھر ایسی ہی زمین پر گویا ہوتے ہیں کہ قومیں اپنے اپنے راستوں پر دور تک آگے بڑھ چکی ہیں اور ہم ہیں کہ وقت کے ٹیلوں پر کھڑے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا تو تہذیب و تمدن کے یہ بڑھتے ہوئے قافلے راستے میں کہیں لٹ جائیں یا پھر پیچھے لوٹ آئیں۔ واہ کیا خوبصورت چوٹ ہے جو دل پہ لگتی تو ہے لیکن اثر نہیں رکھتی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو خدا کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ ہو، ہر لمحہ لا کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ ہو۔ جان ایلیا کی شادی پاکستان کی مشہور ادیبہ اور کالم نگار زاہدہ ہنا کے ساتھ 1970 میں ہوئی اور 1980 میں علیحدگی ہو گئی۔ ہم ان کی ذاتی زندگی میں دخیل تو نہیں ہو سکتے، ہاں مگر علیحدگی کے بعد جان کے مزاج میں بے بسی اور بیزاری پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے طویل عرصہ یعنی 1986 تک گوشہ نشینی اختیار کی۔ ان کی 2 بیٹیاں فنانہ اور سہینا اور بیٹا زریون اپنی والدہ کے ساتھ ہی رہے اور انہیں اپنے بچوں کی قربت نصیب نہ ہو سکی۔ اسی کیفیت میں کہیں لکھتے ہیں کہ ہم کو صنم نے خوار کیا ورنہ خدا ہی اچھا تھا۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ میں نے سب خواہشوں کو ٹال دیا، اپنے دل سے تمہیں نکال دیا۔ مارچ 1986 میں سلیم جعفری کے اصرار پر جان دبئی کے مشاعرے میں گئے اور بقول ان کے وہاں میرا ظہور ثانی ہوا۔ جان نے عالمی ڈائجسٹ کا اجرا کیا۔ جان نے کئی موضوعات پر کتب کے تراجم بھی کیا۔ تصوف پر لکھی کتاب التواسین جس کے مصنف منصور حلاج ہیں، اس کے علاوہ 35 کتب اور 20 رسالوں کا ترجمہ بھی کیا۔ 1968 سے 76 تک اردو ترقی بورڈ سے وابستہ رہے، جہاں اردو لغت کی ترتیب و تدوین میں نمایاں کردار ادا کیا۔ 1988 میں عالمی ڈائجسٹ مستقل طور پر بند کر دیا گیا۔ بعد ازاں اپنے دوست معراج رسول کے اصرار پر سسپینس ڈائجسٹ کے مدیر اعلیٰ کی ذمہ داری قبول کر لی اور ڈائجسٹ کے لیے آخری وقت تک انشائیے لکھتے رہے۔ گر ہو سکا نہ چار آئے آشفتگی تو کیا، آشفتہ سر کو لوگ سنبھالے ہوئے تو ہیں۔ جان ایلیا ایک غزل گو شاعر کی حیثیت سے اردو ادب میں مشہور ہیں، لیکن انہوں نے بڑی تعداد میں نظمیں بھی لکھی۔ جان کی شاعری کا پہلا اور ان کی زندگی کا آخری مجموعہ کلام شاید ہے۔ یہ 1990 میں منظر عام پر آیا۔ پھر ان کی وفات کے بعد یعنی، گمان، لیکن اور گویا کتابی صورت میں شائع کیا گیا۔ ابھی بھی ان کا بہت سا کلام غیر مطبوع ہے جو انہوں نے اپنے خاص احباب کے حوالے کیا ہے، جو ہم امید رکھتے ہیں کہ جلد قارئین کے ذوق مطالعہ کی نظر کیا جائے گا۔ اس ویڈیو میں بھی کچھ غیر مطبوع کلام شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی غزلوں اور نظموں کی طرح قطعات میں بھی مختلف موضوعات اختیار کیے جس میں رومانوی عنصر نمایاں ہے۔ ذرا قطع ملاحظہ کیجئے کہ شرم، دہشت، جھجک، پریشانی، شرم، دہشت، جھجک، پریشانی ناز سے کام کیوں نہیں لیتی، شرم، دہشت، جھجک، پریشانی ناز سے کام کیوں نہیں لیتی، آپ، وہ، جی، مگر یہ سب کیا ہے، تم میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ بہت اچھے۔
تم حقیقت نہیں ہو، حسرت ہو، تم حقیقت نہیں ہو، حسرت ہو، جو ملے خواب میں وہ دولت ہو، تم حقیقت نہیں ہو، حسرت ہو، جو ملے خواب میں وہ دولت ہو، تم ہو خوشبو کے خواب کی خوشبو، تم ہو خوشبو کے خواب کی خوشبو، تم ہو خوشبو کے خواب کی خوشبو، اور اتنے ہی بے مروت ہو۔ جان نے دور جدید کی عکاسی کرتے ہوئے اس دور کے رائج موضوعات کو بحسن و خوبی برتا ہے۔ زندگی کے مختلف زاویوں اور تلخ حقائق کو بے نقاب کرنے کے ساتھ ساتھ زمانے کے مکر و فریب کو بھی نئی معنویت کے ساتھ بیان کیا، جہاں کہتے ہیں کہ جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، جو رانائی بہت زمانے کا نہیں، اسی کا پاکستان کا بھائی سلیم جعفری کے اعزاز میں ہم جب ٹہلا کرتے تھے حسین لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے، تو جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی، جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی، یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ، یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ، یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی۔ جان کو قطعات میں یہ کمال حاصل ہے کہ وہ 4 مصروں میں اپنا پورا مطلب واضح کر دیتے ہیں، اور اپنے معنی آفرینی کی عمدہ مثالیں ہیں جن میں ان کی فکر کا سمندر امڑ آتا ہے۔ انہوں نے اس قطعہ میں تنہائی کا ایسا خوبصورت منظر کھینچا ہے کہ کچھ دیر تو آپ اس کے زیر اثر ہو ہی جاتے ہیں۔ تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، نرم کو عنوان ہے رمز، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ نہیں، اور قریب ہے، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ نہیں، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ نہیں۔ جان ایلیا نے خوبصورت تلمیحات کے ذریعے شعر کے پس منظر کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کلام میں کسی مشہور واقعہ یا روایت کو تلمیح کہتے ہیں، اور ایک شعر میں اس روایت یا واقعہ کو بند کر دینا صرف جان کا ہی حاصل ہے۔ انکار ہے تو قیمت انکار کچھ بھی ہو، یزداں سے پوچھنا یہ ادا اہرمن میں تھی۔ شعر میں متضاد الفاظ کے دارانے کو صنعت تضاد کہتے ہیں۔ جان کی شاعری میں صنعت تضاد کی شاندار مثالیں موجود ہیں، اور اس کے استعمال کا سلیقہ دیکھیے۔ لوگ مصروف جانتے ہیں مجھے، یا میرا غم ہی میری فرصت ہے۔ جان ایلیا کی شاعری میں مشکل پسندی کے ساتھ ساتھ سہل ممتنع کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ عام اور سادہ الفاظ میں گہرا مفہوم صرف وہیں کو زیب دیتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ اتنا خالی تھا اندروں میرا، کچھ دنوں تو خدا رہا مجھ میں۔ اور یہ شعر تو گویا ان کے اشعار کا سرتاج ہے۔ شعر سنو، کتنے دلکش ہو تم، کتنا دل جو ہوں میں، جہانگیر تم مجھے مروا کے چھوڑے گا، کتنے دلکش ہو تم، کتنا دل جو ہوں میں، کتنے دلکش ہو تم، کتنا دل جو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے، کتنے دلکش ہو تم، کتنا دل جو ہوں میں، کیا ستم ہے
کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ جان نہ صرف اپنے کلام اور نام کے حوالے سے یکتا زمانہ رہے بلکہ وضاحت اور پڑھنے کے انداز کے معاملے میں بھی یکتا تھے۔ ہر شاعر اپنا کلام پڑھتا ہے، الفاظ کے اتار چڑھاؤ کا خیال رکھتا ہے، لیکن جان ایلیا جس طریقے سے اپنے کلام کی گہرائی اور گہرائی کو محسوس کر کے شعر پڑھتے تھے تو بسا اوقات ان کی آواز گلو گیر ہو جاتی تھی۔ فرتے جذبات سے سر کو جھٹک دیتے تھے، سر پر ہاتھ مارتے تھے، بال بکھیر لیتے تھے۔ یہ سب وہ کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا یہ رد عمل بے اختیار ہوتا تھا۔ وہ اس کیفیت میں ڈوب جاتے تھے۔ جان ایلیا زبان کا بہت خیال رکھتے تھے کہ بیشتر کلام سہل ممتنع ہے۔ ان کے یہاں سادگی بھی ہے اور پرکاری بھی، محاوروں کا برمحل استعمال بھی ہے، تکلم میں شوخی بھی ہے، تلخی بھی، اور یہی وہ محاسن ہیں جو انہیں جان ایلیا نہیں جان اولیاء بناتے ہیں۔ 8 نومبر 2002 کو بروز جمعرات اپنے بھتیجے قرار نقوی کے گھر آخری سانس لی اور 9 نومبر کو بعد نماز جمعہ صحیح حسن کے قبرستان میں مدفون کر دیے گئے۔ شاعری اور نثر کو نئی جہتیں عطا کرنے پر اردو ادب تا دیر ان کا مشکور رہے گا۔ جو بسر ہوں میری جدائی میں وہ مہینے شمار مت کرنا، کیا خبر اب میں آؤں بھی کہ نہیں، تم میرا انتظار مت کرنا۔ ہم انتہائی دل جمعی اور تحقیق کے بعد آپ کے لیے یہ مواد تخلیق کرتے ہیں تاکہ آپ تک مکمل اور درست حقائق پہنچ سکیں۔ تاہم غلطی ہونا خارج از امکان نہیں۔ اس صورت میں آپ ہمیں آگاہ کیجیے، اور اگر کسی موضوع، شخصیت یا مقام پر آپ معلومات چاہتے ہیں تو اپنی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔